अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, सब कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। जवाद अहमद की एक और क्लास में खुश आमदीद। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है कि हमारे माशरे की बहुत बड़ी एक बुराई है और हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस पर हम बात करेंगे जी, वो है गीबत, चुगली, बैक बाइटिंग। ठीक है। सो इससे पहले कि हम इस पे बात शुरू करें, एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो आप ले लीजिए। मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि इस वीडियो, ये बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसको मिंगल एक्टिविटी कहा जाता है और इसमें जो है वो डिफरेंट लोग, ज़्यादा सारे लोग जो है ना वो इस एक्टिविटी में शामिल होते हैं और ये कम्युनिकेशन के लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या कम्युनिकेशन को जो है ना वो बताने के लिए एक्टिविटी की गई, लेकिन हम इसे दूसरे सेंस में भी ले सकते हैं। अब इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, पहले बंदे को एक सिग्नल दिया गया है या एक मैसेज कन्वे किया गया है और उसको कहा गया है कि सेम मैसेज आगे कन्वे कर दें और फिर इस तरह से ये चेन चल रही है। आपने देखा कि जो है पहले बंदे ने जो मैसेज कन्वे किया था आखिरी बंदे तक वो दरमियान में मैसेज किस तरह से चेंज हुआ और आखिरी बंदे तक वो मैसेज क्या पहुंचा। ये वर्ड ऑफ माउथ है कि जिसमें कहीं ना कहीं गलती आपसे हो जाती है। अब हम अगर बात करें गीबत की, तो गीबत भी यही है। गीबत के सबसे पहले तो इस्लाम ने बहुत सख्त जो है इसके ऊपर अहकामात लिखे हैं, मैं वो बोल नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए कि इस्लाम। अब अगली बात मेरे बच्चे यहाँ पे ये जो गौर करने वाली है कि सबसे पहले गीबत है क्या। गीबत क्या है कि जब आप किसी थर्ड पर्सन की कोई ऐसी बुरी आदत या कोई ऐसी नेगेटिव बात किसी दूसरे शख्स के सामने करते हैं तो उसको गीबत कहा जाता है। वो बात जो अगर आप उसके सामने करें तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है, वो उसकी इस्लाह हो जाएगी। लेकिन अगर वही बात मैं घुमा फिरा के किसी थर्ड पर्सन के साथ करूं तो वो गीबत में आती है। और दूसरी, फिर जिस वक्त ये बातें वर्ड माउथ टू माउथ कन्वे होती हैं आगे, तो ये बदलती जाती हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताई। इसको इतना ज्यादा बुरा, मायूब और गलत क्यों समझा जाता है, इस एक लॉजिक के ऊपर जरा गौर कीजिए कि एक बात मेरे मुंह से निकली है किसी और स्टांस में, किसी और माहौल में और किसी और वे में, और वो बात अगले बंदे तक कन्वे होती है किसी और माहौल में। चलिए अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है ना वो ले लेते हैं। हम आज नुमान की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो भी नुमान भाई हैं, ज़रा आप गौर फरमाइए। ठीक है, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। नुमान के बारे में जो है ना वो जवाब बात करता है कि यार नुमान, तारीफन मैंने जो है ना वो कहा कि यार नुमान जो है ना वो बहुत ही कोई ऊंचे दर्जे की चीज़ है। ये मैंने तारीफन कहा, ठीक है, मेरे अल्फाज गलत थे, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन मैंने उसकी तारीफ में ये कहा कि नुमान बहुत ऊंची चीज है। अली मेरे सामने बैठा हुआ है, ठीक है, और अली इस चीज को सुनता है और अली कल आगे जाके इरफान को ये बात बताता है कि जवाद ने नुमान के बारे में कहा था कि वो बहुत ऊंची चीज है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जेस्चर किस तरह से चेंज हुए, अल्फाज, जस्ट जेस्चर के साथ अल्फाज के मायने बदल गए। मैंने तारीफन कहा था, वो आगे तंजिया में जो है ना वो बात चली गई। अब इरफान तक बात ये पहुंची कि जवाद ने नुमान के बारे में गलत बात कही, कुछ गलत कहा, ठीक है। इरफान ने आगे जो है ना वो दोबारा फैसल के पास जाता है और फैसल को जाके कहता है कि यार जवाद जो है ना वो नुमान के बारे में सही बात नहीं करता। अच्छा, क्या बात करता है वो नुमान के बारे में? यार वो उसने नुमान को कहा कि नुमान ना कोई बहुत ही घटिया लेवल की चीज है। अब यहां पे अल्फाज फिर आगे बदल गए और यही माउथ टू माउथ जिस वक्त कम्युनिकेट होती होती बात नुमान तक पहुंची, ठीक है, तो नुमान तक बात ये पहुंची कि जवाद यार तुझे गालियां दे रहा था परसों। उसने कहा था कि नुमान जो है वो खबीस भी है और नुमान जो है ना वो इंतहाई घटिया शख्स है और नुमान ने तो मेरे साथ ज्यादतियां भी बहुत की हुई हैं। ओके जी, अब
اگلی بات یہاں پہ کہ یہ یہاں تک بات چلے اب جس جواد نے جو نعمان کے بارے میں کہا ہی کچھ نہیں، جواد نے نعمان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی، لیکن وہ بات نعمان تک پہنچی وہ آپ کے سامنے ہے، اور نعمان جو ہے وہ بجائے اس سے کہ وہ اس کو کلیئر کرے جواد کے سامنے، وہ اس کو مزید بات اپنے دل میں رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس طرح سے ایک بغض اور کینہ دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو غیبت کی ایک بہت ہی چھوٹے لیول پہ اس کا نقصان بتایا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اسلام میں، معاشرے میں اور ہر جگہ پہ اتنا زیادہ برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو اس کی پھلوں میں معذرت میری بہنوں، معذرت، لیکن اس کے پھیلاؤ میں جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ ہماری فیمیلز کا ہوتا ہے، ہماری خواتین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خواتین کی بات جو ہے نا شروع یہاں سے ہوتی ہے، بہن تمہیں پتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہونے کے لیے ریڈی ہے، اور جب آگے سے بات یہ آ جائے چلو چھوڑو سانو کی، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا ٹرانسفر کمپلیٹ ہو گیا۔ ہماری جو خواتین ہیں وہ اس معاملے میں الحمدللہ خود کفیل ہیں، اور خواتین جو ہے وہ اس ڈیٹا ٹرانسفر میں اور اس غیبت کے اور چغلی کے اور بیک بائٹنگ کے معاملے میں بہت زیادہ خود کفیل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک طرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کو کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ پھر بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہیں، اور اس باتوں کو آج کل جو ہے نا وہ نئے دور میں گوسپس کہا جاتا ہے۔ گوسپس میں بہنوں وہ گپ شپ ہوتی ہے بیسیکلی، اور گپ شپ میں جو ہے وہ آپ یہ گپ شپ کر سکتی ہیں کہ یار ثنا سفینہ کا سوٹ جو ہے نا وہ بہت مہنگا ہو گیا، حالانکہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اس کا سوٹ بہت مہنگا ہو گیا۔ اب آپ ثنا سفینہ برانڈ کی برائیاں کر رہی ہیں جو کہ غیبت نہیں ہے، وہ آپ کا پروڈکٹ ریویو ہے کہ جو کہ آپ نے استعمال کیا تھا، لیکن اگر یہی بات ثنا سفینہ سے نکل کے ثنا تک پہنچ جائے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی غیبت میں شمار ہوتی ہے۔ اور پھر یہ غیبت کس طرح سے ہماری فیملیز کو تباہ کرتی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں اپنے گھریلو سسٹم کی اگر میں بات کروں، ڈومیسٹک ہمارے سسٹم کی بات کروں، تو ہمارے گھروں میں جتنی برائیاں اور جتنی دوریاں پیدا ہوتی ہیں وہ صرف ایک شخص کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس شخص کی وجہ سے کہ جس کو بات ادھر سے سن کے دوسری جگہ پہ پہنچانے کا شوق ہوتا ہے، جو کہ مین آفت اور مین فساد کی جڑ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا شخص، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ہر معاشرے میں، ہر انسٹیٹیوٹ میں، ہر ادارے میں، ہر آفس میں اور ہر خاندان میں موجود ہوتا ہے۔ اور آپ جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے ذہن پہ فوراً جو ہے نا وہ ایک شخص آیا، اور میں بالکل اسی شخص کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جسٹ اپنی زبان کی تسکین کے لیے یا اپنی زبان کی چسکے کے لیے وہ بات ادھر سے سنتا ہے، دو باتیں اس میں مزید اور ایڈ اپ کرتا ہے اور آگے سنا دیتا ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آپ کی وہ بات جب اس شخص تک پہنچے گی تو اس پہ کیا بیتے گی۔ جیسے میں اب واپس ہم نعمان پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، میں نعمان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، میں نعمان کی انتہا سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس سے عزت کرتا ہوں، اور میں اس کے کام پہ رشک کرتا ہوں۔ میں نے اس کے کام کے اوپر رشک کرتے ہوئے انتہائی محبت کے ساتھ یہ کہا کہ یار نعمان جو ہے نا وہ بہت پہنچی چیز ہے۔ میرے یہ الفاظ تعریفانہ تھے، میں نے اس کی تعریف کی تھی، میں نے محبت کے ساتھ یہ کہا تھا، اور پھر وہ بات نعمان تک پہنچی کس انداز میں، میرے اور نعمان کے تعلقات تو خراب ہو گئے، صحیح۔ اب تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں، اگلی بات ہے، تعلقات اس طرح سے خراب ہوتے ہیں جب ہم کسی شخص کی کوئی بات سنتے ہیں کسی تھرڈ پرسن کے منہ سے، یا تمہارے بارے میں اس شخص نے یہ بات کہی تھی، اور پھر ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہاں اس شخص نے یہی کہا ہوگا، اور پھر مزید ہم یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، ہم اس چین کو بریک نہیں کرتے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے تو چین کو بریک کرنا چاہیے، چین کو کیسے بریک کرنا میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مزید آگے دو باتیں اور لگا کے اس کے بارے میں بات کر دیتے ہیں، کہ جیسے جو ہے نا وہ نعمان تک یہ بات پہنچی کہ جواد جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں بہت غلط بات کر رہا تھا، تو نعمان بجائے اس چیز کے کہ اس چین کو بریک کرتا ہے یہاں پہ، وہ یہ بات کہتا کہ اچھا ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد نعمان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جواد سے ڈائریکٹ بات کر لیتا اور جواد سے پوچھتا کہ ہاں بھائی آپ نے کہیں میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی تھی؟ تو جواد پھر اس کو بتاتا کہ نہیں بھائی میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا اور یہ اس کانٹیسٹ میں اور ان چیزوں کے بارے میں نے کہا تھا۔ نعمان کیا کرے گا کہ نعمان الٹا جواد کی برائی کرے گا۔ تو وہ شخص جو کہ کانوں کا کچا ہے، پیٹ کا ہلکا ہے، وہ شخص اب آگے جواد کی بات دوبارہ سے جو ہے نا وہ اس ہی سرکل سے واپس گھومتی ہوئی جواد تک پہنچے گی اور وہ چار لگا کے پہنچے گی۔ اس طرح سے نعمان اور جواد کے درمیان میں گیپ تھا گئے، اور وہ پھر گیپ اس حد تک آ گئی کہ دونوں نے آپس میں بات کرنی چھوڑ دی بغیر کسی وجہ کے دونوں کی آپس میں بات ہی کوئی نہیں ہوئی، صرف جو درمیان میں لوگ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے باتیں خراب ہوئی اور تعلقات خراب ہو گئے۔ اور پھر بعد میں کسی نے پوچھا کہ یار تو جواد کے بارے میں، یار جواد میرے بارے میں بہت غلط سوچتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب نعمان کے سامنے جواد کے سامنے نعمان کی بات ہوگی تو جواد بھی آگے سے یہ کہے گا کہ ہاں یار نعمان میرے بارے میں بہت غلط کہتا ہے، لیکن آپس میں دونوں نے کبھی جو ہے نا وہ اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات کسی کے بھی منہ سے پتہ چلے تو سب سے اس کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم ختم اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص بھی کسی تھرڈ پرسن کی برائی کر رہا ہے تو برائے مہربانی آپ اس کو خاموش کروا دیجئے کہ بھائی ٹھیک ہے رہنے دیجئے، مجھے نہیں سننی یہ باتیں۔ تو آپ اس کو ایک شٹ اپ کال ضرور دیجئے، اسے کہیے کہ نہیں بھائی آپ مت کیجئے یہ بات، ٹھیک ہے، مجھے نہیں ضرورت ان چیزوں کو سننے کی۔ لیکن ہم اپنی بھی کانوں کی تسکین کے ہے نا وہ اس کا پورا چسکا لیتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ نے کہہ دیا تو اب آپ نے اس چین کو بریک کرنا ہے۔ چین کو کیسے بریک کرنا ہے؟ آپ نے وہ بات آگے نہیں کہنی۔ ایک شخص نے تو غلطی کر دی نا، ایک راز بتا کے یا ایک بات اس کے بارے میں بتا کے ایک شخص نے تو غلطی کر دی، آپ غلطی کو مزید آگے جو ہے نا بغیر تحقیق کے کہ کیا ایسی بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، اور آپ اس کو مزید جو ہے نا وہ آگے پھیلا رہے ہیں، اور وہی شخص پھر اس طرح سے آگے پھیلائے گا اور بات بگڑتی سے بگڑتی چلتی جائے گی۔ تو اس وجہ سے آپ اس چین کو بریک کر دیں، وہیں پہ آپ بات اپنے حد میں بھی کے بعد پھر دوبارہ نکل جائے، وہ شخص کسی اور کو بتا دے، کوئی اور کمیونیکیٹ کر دے آگے، لیکن کم سے کم آپ اس برائی کا اور اس چین کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور سب سے اینڈ پہ کہ اب اگر آپ کو کوئی بات بھی کسی کے بارے میں پتہ چلتی ہے تو برائے مہربانی ایک دفعہ اسے کنفرم کر لیجئے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں کوئی غلط شکوک و شبہات یا کوئی غلط باتیں آپ اس کے بارے میں دل میں لے کے آئیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اس سے پہلے پوچھ لیجئے کہ یار کیا تم نے میرے بارے میں ایسا کچھ کہا تھا؟ اگر تم نے ایسا کچھ کہا تھا میرے بارے میں تو کیوں کہا تھا، اور میں تمہیں کنفرم کر دوں یا میں تمہیں جو ہے نا وہ اس چیز کے بارے میں کلیئر کر دوں کہ یہ بات ایسے نہیں تھی۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا اس چیز کو کلیئر کریں۔ اب یہاں پہ میں تعریف کروں گا حمزہ کی، میرا دوست جو ہے، اس کبھی درمیان میں کوئی کمیونیکیشن گیپ آتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کبھی بھی اس بات کو وہاں پہ ختم نہیں کرتا۔ سپوز کہ میسیجز پہ یا واٹس ایپ پہ جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اور ابھی لڑائی درمیان میں اور ہم غصے میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں یار بس بات ختم، دوبارہ اس کے اوپر بات نہیں کرنی، دوبارہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، تو حمزہ کہے گا کہ نہیں، ہم نے اس ٹاپک پہ دوبارہ بات ضرور کرنی ہے جب ہم فیس ٹو فیس بیٹھیں گے، ہم کلیئر کریں گے ان ساری کی ساری باتوں کو تاکہ دل میں کوئی بات نہ رہے۔ اور وہ ہمیشہ اس طرح سے کرتے ہیں ہم کہ اگر سپوز کہ ہماری کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کوئی کسی چیز کے اوپر بھی ہماری کوئی بحث ہوئی ہے اور وہ بحث میسیجز پہ شروع ہو کے میسیجز پہ ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بعد میں نارمل ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن ہم وہ بات دوبارہ ضرور کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھائی تم نے یہ بات کہی تھی تو تم نے کیوں کہی، تم نے کس کانٹیکسٹ میں کہی، ہو سکتا ہے کہ میری غلطی ہو سکتا ہے اس میں مجھے سمجھنے میں جو ہے نا کوئی پرابلم آئی ہو۔ تو اس طرح سے جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو جو ہماری کمیونیکیشن سٹرونگ ہوتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کی سمجھ میں آتی ہے کہ یار اس شخص کو اگر میں ایسے بات کروں گا تو اس کو غلط لگے گا، یا مجھے اس کے بارے میں وہ اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو وہ اس کانٹیکسٹ میں کہی ہوگی یا اس طرح سے کہی ہوگی۔ اب جیسے فار ایگزامپل میں اپنے دوست کی ایگزامپل لے لیتا ہوں، بنٹی کی، فران کی۔ افران کی عادت ہے کہ وہ اگر کبھی بھی جو ہے نا وہ کوئی بات کرے گا تو وہ گالی دے کے کرے گا یا وہ پیار سے بات کرے گا۔ اگر مجھے کوئی شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ یار بنٹی تجھے گالیاں دے رہا تھا، ٹھیک ہے، تو میں اس شخص کو اتنا بہتر سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے وہ کس
स्टांस में बात कही होगी या उसने किस वे में जो है ना वो बात कही होगी मुझे। सो अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कीजिए और ये एक बात आगे पहुंचा के खुदारा लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करना छोड़ें। आपको नहीं पता कि आपकी एक हल्की सी लगाई बुझाई से हो सकता है कि कई घर उजड़ जाएं, और ऐसा ही होता है खानदानों में। एक छोटी सी बात से घर उजड़ जाते हैं। हमने उजड़ते देखे हैं, हमने घर उजड़ते देखे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे घर उजड़ते देखे होंगे इसी तरह से एक शरारती शख्स की वजह से। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिए। अगर कोई मैसेज हो, कोई बात हो, कोई कमेंट हो, कोई भी आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, किसी तरह से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।